बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, मैंने और नासिर हुसैन शाह साहब ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिससे मैं बड़ा डर गया हूं। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि अब मेरा होगा क्या। और नैब ने उसमें यह कहा है कि मैं लफ्ज़ तो नहीं लिखे, लेकिन जो मकसद मुझे नज़र आया कि मैं तौहीन नैब का मुर्तकब हुआ हूं, और उनका एक सेक्शन है नैब ऑर्डिनेंस का 31A, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में भी किया है, और बताया कि मेरे बयान का उस 31A के तहत जायज़ा लिया जा रहा है और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। माशाल्लाह। मैं ये जो 31A है, ज़रा ये पढ़ लेता हूँ। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ कानून को पढ़ने के बाद। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो माहिर कानून है वो कोई और इसका मौक़िफ़ बताएं। इसमें 31A ये कहता है, मैं बीच की 2-4 लाइनें पढ़ता हूँ। इफ एनी पर्सन कंसर्न्ड विद द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ केस consciously and deliberately and with malice, aforethought compromises, hampers, misleads, jeopardizes or defeats an investigation of a case under process before NAB or any concerned agency or authority or any court or any accountability court, he shall be deemed to have committed the scheduled offence of corrupt practices and or corruption. अब जो मैं समझाऊं इसे कि कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी भी इंक्वायरी के साथ हो, इन्वेस्टिगेशन के साथ हो या प्रोसिक्यूशन के साथ हो किसी एक केस के, वो अगर कोई ऐसी चीजें करे तो उसके ऊपर ये समझा जाएगा कि वो उस जुर्म में शामिल है, उसके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई होगी। मुझे तो नैब भी हुकूमत की तरह इंतहाई नालायक और नाअहल भी है। बेशर्म तो थे ही, लेकिन नालायक और नाअहल भी आला दर्जे के हैं। पहले तो ये मुझे बुलाएं तो सही ना 31A में, जिसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है, जो उसका B पार्ट है, वो ये कहता है कि ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ जब प्रोसीड करेंगे तो उसका फैसला एक कमेटी करेगी, और उस कमेटी में चेयरमैन नैब हैं, डिप्टी चेयरमैन नैब हैं, और जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं, वो 3 मेंबर्स उस कमेटी के हैं। और वो ये फैसला करेंगे कि हाँ जी, ये किसी शख्स ने ये काम किया तो उसके खिलाफ 31A में हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। मैं दावा करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ नालायकों को, बेशर्मों को, कि ये इस कमेटी की मीटिंग बुलाएं और मुझे नोटिस भेजें 31A में, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक। मैं इनको इनके मुंह पे बैठ के इनके सारे जो करतूत हैं वो बेनकाब करूंगा, और मैं बताऊंगा कि ये नैब को किस तरह इमरान नियाजी के इशारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो 31A है, ये सबसे पहले तो चेयरमैन नैब के ऊपर लगना चाहिए, जो अपने इख्तियारात का हुकूमत की ईमा पर गलत इस्तेमाल करता है। हुकूमत की ईमा पर अपोजिशन के उन लोगों को जो इस नालायक नाइल सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको इस कानून को इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा मिसयूज नैब के कानून का अगर कोई शख्स कर रहा है तो वह चेयरमैन नैब कर रहा है, और वह इसलिए कर रहा है, मैंने बार बार कहा, उस पर मुझे कतई से नहीं बचते कि ये चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहा है इस हुकूमत के हाथों। मैंने बार बार कहा है कि वो जो एक वीडियो आई थी जिसको बाद में रुकवा दिया गया, हमें नहीं पता उस खातून का क्या हुआ, हमें नहीं पता उस खातून के शौहर का क्या हुआ, हमें नहीं पता उस FIA की तहकीकात का क्या हुआ जो चेयरमैन नैब की इस वीडियो के बाद FIA को दी गई थी। भाई बताएं कौम को कि वो वीडियो सच्ची थी कि झूठी थी। लाएं उस खातून को, बिठाएं टीवी के सामने कि वो अपना स्टेटमेंट दे, अपनी जो वीडियो थी उसके मुतालिक बात करे। ये चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है, वो इस हुकूमत की ब्लैकमेलिंग की वजह से पीपल्स पार्टी
اور پی ایم ایل این کے جو متحرک جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے. ہم یہ بات ایسے نہیں کہتے ہیں. میں نے جب کہا کل کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی کے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, جن کے متعلق میں نے نہیں کہا, جو نیب کی اپنی کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد رپورٹ بھیجی گئی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر جو زمین پر قبضے کے الزامات ہیں وہ درست ہیں, اور انہوں نے اس کے اندر ایویڈنسز دیے ہیں, اسٹیٹمنٹ جو لوگوں کے لیے وہ بتائیں سارے. میں نے کل کہا تھا کہ امید نہیں ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پہ نیب کو اتنا پیٹ میں مروڑ اٹھے گا کہ وہ حلیم عادل شیخ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف جو ہے ہم وہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو بھائی بھیجو نوٹس مجھے 31 میں تو کہہ رہا ہوں بھیجو. میں تو انتظار کر رہا تھا کہ جب سکھر میں چیئرمین نیب نے زبردستی آ کر لیبر کے جو فلیٹس تھے ورکر ویلفیئر بورڈ کے ان کو تقسیم کیا تھا مزدوروں میں, غیر قانونی طور پر کیا تھا, ہمارے آفیسرز کو دباؤ ڈال کر کیا تھا اور ان کو دھمکیاں دے کر کیا تھا, اور مجھے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھو آپ آ کے. یہ بدماشی جو نیب نے مچائی ہوئی ہے ملک کے اندر, یہ ایسے نہیں چلے گی. اس نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر جیسے معتبر لوگوں نے خودکشی کر لی ہے. پنجاب کے ایک معتبر جو ماہر تعلیم تھے, ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے انہوں نے. یہ اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ نیب کر رہی ہے, اور اوپر سے کہتے ہیں جی ہم بات بھی نہ کریں. یہ کوئی خدا ہے؟ یہ کوئی ایسا قانون ہے؟ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ بات نہیں ہو سکتی ہے؟ تم ظلم کرو گے, تم غیر قانونی طور پر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو گے, تم لوگوں کے بچوں کا مستقبل تباہ کرو گے, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ ان کی بھول ہے. یہ مجھے بھیجیں نوٹس, میں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھیجیں نوٹس 31 کے اندر, آپ مجھے بلائیں آپ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ کمیٹی بلائے جس میں چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین اور ان کا پروسیکیوٹر جنرل ہے. میں ان کو آ کے ان کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی وہ میری گاڑیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا میری گاڑی استعمال ہو رہی ہے. آپ جائیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کو نیب نے اپنے تحویل میں لیا جو کہتے ہیں غیر قانونی تھے, وہ کس کے استعمال میں ہیں. وہ گاڑیاں جو لوگوں کی انہوں نے قبضے میں لیا کون استعمال کرتا ہے؟ کیا کوئی کیس پراپرٹی جو گھر انہوں نے اگر کسی کا پکڑا ہے, کسی کی گاڑی پکڑی ہے, کسی کا اور کوئی ایسٹ انہوں نے قبضے میں لیا ہے, یہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ان کے آفیسرز ان گھروں کو استعمال کرتے ہیں, ان کے آفیسرز ان گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. میں تو ابھی کہہ کچھ نہیں رہا ہوں, یہ مجھے بلائیں تو صحیح نا. میں ایک چیز ان کو بتاؤں گا کہ کر کیا رہی ہے. یہ بلاول صاحب نے جو چیئرمین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ان کے تمام آفیسرز کے جو ایسٹس ہیں ذرا وہ تو بتائیں نا کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں. ہمارے تو ہر آدمی سے پوچھ لیتے ہو ایسٹس بیونڈ مین جو ایسٹس بیونڈ مین آپ کے ہیں, بھائی بتاؤ یہاں لوگوں کے کتنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے بوکھلاہٹ میں, دیکھیں میں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں, پیٹ میں مرو, چیئرمین نے کو پڑھا. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں پکڑ دیں, آپ کہہ دیں ہم جو پی ٹی آئی کے ہم دھنچھلا بنے ہوئے ہیں, آپ کہہ دیں کہ اس نالائق حکومت کی ہم بی ٹیم ہیں, آپ مان لیں اس بات کو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. بھائی حلیم عادل شیخ جس کے متعلق آپ کے خود کاغذات کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا ہے, اس نے غیر قانونی طور پر وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, وہاں تعمیرات کروائی ہیں, وہ زمینیں غلط طریقے سے لوگوں کو بیچی ہیں, یہ آپ خود کاغذات خود کہہ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ای سی ایل پہ ڈالو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں خورشیشہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اجاز جکھرانی کے ساتھ, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, عطیف فریال کے ساتھ, شرجیل میمن کے ساتھ, یا آغا سراج درانی کے ساتھ, یا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا, جو مجھے بولنا ہے میں بولوں گا. آپ کی یہ نالائکی پر مشتمل جو پریس ریلیز ہے یہ زبان بندی نہیں کر سکتی ہیں. آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہو, میں سے پنگا نہ لے آپ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بلا لیں, کسی کیس میں ڈال دیں, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. نہ میں ضمانت کراؤں گا, نہ میں یہ جو وہ لیتے ہیں نا کیا ریمانڈ شمانڈ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا, میں تو پہلی پیشی پہ کہہ دوں کہ جتنا میکسیمم دینا ہے لے لو بھائی, سال کا لے لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے اگر آپ مجھے کوئی دھمکانے کی کوشش کریں گے تو جان چھوڑا کے بھاگنے کی کوشش کروں, کوئی نہیں بھاگوں گا, ابھی سامنا کروں گا. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ جھوٹوں کا, مکاروں کا, نائلوں کا, نالائقوں کا میں سامنا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. یہ بتائیں کہ آپ کی آج گرم جوشی سے لگتا ہے
کہ آپ کوئی گھر سے تنگ ہے، پتہ نہیں کیا آپ کو جانا ہے، جیل ضروری ہے کہ جانا، آپ یہیں بھی بیٹھ کے لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو چیئرمین ہے یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ بھائی آخر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اتنی طاقت اس کو کس نے دی ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے اور جو نشاندہی کرے اسے دھمکیاں دے؟ اس کو اتنی چیئرمین کو طاقت کہاں سے ہے؟ وہ لڑکی کہاں گئی جس کو بٹھا کے آنکھ لڑا رہا تھا؟ چیئرمین صاحب جو چیئرمین نیب ہیں، پتہ نہیں 80 سال کے ہوں گے میرا خیال ہے، ان کی پرابلم یہ ہے، ایک تو خیر قانون نیب کا ہے جو بدقسمتی سے بڑا ظالمانہ اور سیاہ قانون ہے، اس کے تحت اختیارات ہیں ان کے پاس۔ دوسرا یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے نا، جو میں کہتا ہوں نا، ایک ویڈیو نے نیب کی عزت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اگر تو میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے، میرا مشورہ ہے، چیئرمین نیب اگر اتنا ہی اس ویڈیو کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں نا تو اپنے عہدے کو چھوڑیں۔ یہ ان کی اپنی عزت کے لیے، اپنے بہتر، میں سمجھتا ہوں کہ آگے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھیں۔ یہ ویڈیو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اس ویڈیو کی وجہ سے یہ حکومت جو ان سے کام کروا رہی ہے، یہ خیر قانون کے مطابق تو مجھے نہیں پتا کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا کی آئیں ضرور ان کو، لوگوں کی آئیں جو خدا تک جا رہی ہیں نا وہ ضرور پہنچیں گی۔ کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر تباہ ہو گئے نیب کے غلط جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی اس کی بنا پر، لوگوں کے بچوں کی تعلیم تباہ ہو گئی ہے، لوگوں نے خودکشیاں کی اور بے شمار لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ تو یہ پھر مانتے بھی نہیں کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، کہتے نہیں کسی نے خودکشی نہیں کی، کوئی ہماری تحویل میں نہیں بھرا۔ اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں اگر یہ پوری دنیا کو پتا؟ یہ بتا دیں 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بعد آپ کافی بااختیار ہیں، تو اتنے بڑے صوبے میں جہاں پر بہت ساری کرپشن کی کہانیاں گردش کرتی ہیں، کوئی ایسا ادارہ آپ لوگ اب تک کیوں نہیں بنا پائے ہیں کہ لوگ نیب کی طرف نہ دیکھیں؟ لوگ کا نیب کی طرف دیکھتے ہیں، وہ نیب دیکھ رہی ہے سب کو میرے بھائی۔ ہم نے نہیں بھیجا، دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں بھیجا۔ نیب کے قانون میں یہ پروویژن ہے کہ وہ ایف آئی اے سے، اینٹی کرپشن سے، کسی بھی تحقیقاتی ادارے سے کوئی کیس جو ان کے پاس ہو اس کو اپنے پاس منگوا سکتے ہیں۔ یہ کیس نیب نے اپنے پاس منگوایا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ اینٹی کرپشن شاید اس کو حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر لے گی، تو نیب نے اپنے پاس منگا لیا تاکہ ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور وہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ اسی طرح میں آپ کو یاد کراؤں کہ ایک میاں منشا کے خلاف بھی کیس تھا، میاں منشا کے خلاف ایک کیس تھا، اس کو بھی پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھیجا، پھر اس کے اوپر 11 سال بیٹھ گئے تاکہ کچھ نہ ہو۔ تو یہ حرکتیں اس کیس میں بھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، میں جو کہہ رہا تھا اس سے تکلیف کتنی ہوئی ہے۔ میں بھائی کہہ رہا ہوں حلیم عادل کو گرفتار کرو، پوری نیب اچھل پڑی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا نام ECI پہ ڈالو، یہ جا کے آسمان سے لگ گئے، اور مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں ہم دیکھ لیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اچھا یہ فرمائیں کہ جیسے یہ ادارے جو ہے خاص طور پہ نیب کے، ان سے اوپر بھی ایک ادارے جو غیر سیاسی ادارے، اس کا کتنا انٹرفیئرنس ہے، کتنا ان کو انفلوئنس ہے، کیا ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور اگر آج آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مداخلت ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اصولی طور پر یہ مداخلت اداروں کے کام کے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کام میں وہ ویڈیو جو ہے نا وہ حکومت کے پاس ہے۔ آج اب اس ایک ویڈیو نے نچایا ہوا ہے، باقی کوئی اس کے اندر میرا خیال نہیں ہے۔ جس کے پاس وہ کنجی ہے نا وہ اس کی ویڈیو کی، وہ چیئرمین نیب کو ادھر بھی گھما رہا ہے، وہ چیئرمین نیب کو ادھر بھی گھما رہا ہے۔ دیکھیں ملک ریاض کے حوالے سے جب یہ چیزیں سامنے آئی تھیں اور یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی اور احتجاج ہوا، تو اس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکشن بھی لیا اور سندھ حکومت نے اس پر تحقیقات بھی کروائی ہیں، اور اس وقت جو آفیسر اس میں ملوث تھے ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس کے بعد ایسی کوئی شکایت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آئندہ بھی کوئی شکایت آئے گی کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے
تو حکومت سندھ اپنا جو بھی قانونی کردار ہے ضرور ادا کرے. اچھا سید صاحب، آپ جب نیب نے وفاقی وزراء کے خلاف یا عدالتوں سے فیصلے آنا شروع ہوئے ٹک ٹاک اور عارف العثمانی صاحب سے متعلق، تو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کے لیے اپوزیشن ساتھ دے اور عدالتی اصلاحات پر بھی بات کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر موقع ہے کہ جب حکومت کے 2.5 سال مکمل ہو چکے، اب ان کے احتساب کا وقت ہے تو کچھ احتساب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے 8-9 سالوں سے کہہ رہی ہے کہ نیب کے غیر قانونی انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو حکومتیں ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں. آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کی جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. آفیسرز کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا نیب کو ان چیزوں سے روکا جائے. لیکن اس وقت جب ہم یہ بات کرتے تھے تو یہ آواز آتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بات کرتی ہے اور ان کا کام رک رہا ہے اس لیے وہی کرتے ہیں. اس کے بعد یہی باتیں PMLN کی جب حکومت تھی انہوں نے بھی کہیں کہ نیب کے مداخلت کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہی اور ملک کی جو ترقی ہے، جو آپ کے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں جس پہ ڈیسیشنز بڑی تیزی سے ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں. PTI جب سے حکومت میں آئی یہ تو آئے تھے وہ شور مچا کر وہ جو بینڈ باجوں سے کے ساتھ کہ جی کرپشن اور نیب کا جو ہے وہ سارے کام جاری رہنے چاہیے. آج نہیں، پچھلے 1-1.5 سال سے ان کے کئی وزراء، ایون پرائم منسٹر نے خود یہ بات ایکسیپٹ کی ہے، ایڈمٹ کی ہے کہ نیب اگر لوگوں کو اس طرح گرفتار کرے گی، اگر تنگ کرے گی تو یہ کام نہیں چلے گا. آصف علی زرداری صاحب نے ابھی نہیں، جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت کہا تھا کہ نیب اور ملک کی معیشت دونوں ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. تو اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی ہے جو ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وزن ہے. اور اگر نیب کے وہ اختیارات جن کی وجہ سے آپ کے حکومتوں کے جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں ان کو چلانے میں مشکل ہو رہی ہے، جو آپ کی کیبنٹ ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی، جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی، آپ کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کے اندر ظاہر کے ڈرتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، انویسٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر تو نیب کے قوانین میں کوئی بہتر امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو وہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہم صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتے، میں اس بات کو دل تو میرا کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ جی ہم نے تو بھگت لیا، PTI نہیں بھگتے گی، یہ ملک بھگت رہا ہے. ہم نے تو بھگتا لیکن یہ صوبہ اور یہ ملک بھگت رہا ہے. لہذا کوئی ایسا کام جس سے ملک کی جو معیشت ہے یا ہماری جو معیشت کا پہیہ ہے اس کے چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے نیب تو اس کو بالکل دور کرنا چاہیے. سعید صاحب، اعجاز زکرانی کے گھر پہ نیب ٹیم نے جو چھاپا مارا اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مشتعل ہو گئے، وہاں سے ٹیم کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور ٹیم بھاگنے پہ مجبور ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اداروں پہ عوام کا جو ہے اعتماد وہ کھو چکا ہے یا عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بھی پلانڈ ہوگا کہ جی وہ لوگ آئیں گے آپ اس طرح کر لیں. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا جی ان کی سپورٹ بیس ہوتی ہے. اگر میں کہیں رہتا ہوں تو وہاں میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، میرے چاہنے والے ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو وہاں ایک ری ایکشن آتا ہے. نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر، بھلے نیب کتنا ہی گند کیوں نہ کر رہی ہو لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو نیب کر رہی ہے. تو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان نہیں تھا. نہ اعجاز زکرانی صاحب نے کہا ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کی کسی اور لیڈرشپ نے کہا ہوگا کہ یہ کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس نے FIR کر لی ہے، جو قانون کے مطابق ہوگا وہ کرے گا. کہاں کہہ رہے سوال ہے؟ آج سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس بات پھر وہ PTI کے ارکان آئیں گے، سنا ہے کہ ڈھول اور شنائی کے ساتھ آئیں. ایک گیٹ تو انہوں نے توڑ دیا، آج سیکورٹی سخت ہوگی ہے، دوسرا گیٹ بھی ٹوٹے گا. دیکھیں، جو MPAs ہیں نا، جو اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں. چاہے وہ بھی آئیں گے جن کے اوپر پابندی ہو، اندر بلڈنگ میں آ سکتے ہیں، ہال میں نہیں آ سکتے. اچھا، اس روز بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ باہر سے اپنے یہ جو ڈول باجے والے تھے ان کو لے آئے، اپنے ورکر لے آئے. اسمبلی میں جو انٹری ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی بھی شخص ایک مجمع لے کر آ جائے اور اندر گھسنے کی کوشش کرے تو روکا جائے گا، روکنا چاہیے بھی. تو آج بھی اگر اس طرح غیر متعلقہ افراد آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا یہ میرے کہنے پہ نہیں، ویسے ہی جو سیکیورٹی کا ان کا SOPs ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ان کو اندر آنے نہیں دیں گے. باقی اگر MPAs آتے ہیں، ڈھول تاشے لے کر آتے ہیں، اگر ساتھ میں بارات بھی لے کے آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ سندھ کوئی اطلاعات ہے کہ باہر جا رہے ہیں کوئی چھٹی پہ، اور کچھ وزراء بھی باہر جا رہے ہیں، کیا معاملات کیا ہیں؟ مجھے نہیں پتا. کوئی اسپیشل ٹریننگ ہے یا کچھ اور ہے، کوئی گڑبڑ ہے؟ میرے فی الحال کوئی علم نہیں ہے.
मैं फिलहाल तो बाहर नहीं जा रहा हूँ, हालांकि मुझे एक इनविटेशन बाहर का है, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन फिलहाल नहीं हो, अभी उसमें काफ़ी टाइम है। आप नहीं, तुर्की नहीं है अभी उसमें टाइम है। चीफ मिनिस्टर साहब का मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जाहिर है देखिए कि बाहर आना जाना हर शख्स का लगा रहता है। अगर कोई ज़रूरत होगी वो तरीके से छुट्टी लेंगे, बाहर चले जाएंगे। जिस तरफ आप इशारा करें ऐसी कोई बात नहीं। एक बात ये बताएं कि ये नारा तो चलो लोगों ने शायद कबूल भी कर लिया कि एक जरदारी सब पर भारी, ये हलीम आदिल शेख इस पर भारी हुआ है कि उसको कुछ भी नहीं होता। जरदारी साहब तो जेल जाते हैं इतने भारी बन के बावजूद। अब ये तो मैं कह रहा हूँ ना, देखें ना, नैब अपना अगर थोड़ा बहुत वकार चाहे कि बहाल हो जाए तो फिर उन्हें हलीम आदिल को गिरफ्तार करना चाहिए, उसका नाम ईसीएल पे डालना चाहिए, इसलिए कि उससे बहुत कमज़ोर किस्म के इल्ज़ामात जिन लोगों पर थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि पीपल्स पार्टी के आदमी के ऊपर एलिगेशन हो, झूठी दरखास्त हो, उसको तो पकड़ दो, लेकिन पीटीआई के किसी आदमी के ऊपर आपका इदारा खुद कह रहा है कि हाँ भाई कब्जा किया है, साबित हुआ है, ज़मीनें बेची हैं, गैर कानूनी तामीरात की हैं, उसको नहीं पूछना। और अगर कोई कहेगा कि उसको पकड़ लो, उसके पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए। तो मेरा ये गुनाह है कि मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करो। तो मैं समझता हूँ कि ये नैब नहीं करना है, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि भाई पीटीआई पूरी जो है वो उस एक वीडियो की वजह से, असल में पीटीआई नहीं, वो वीडियो बारी है, उस वीडियो के ऊपर पीटीआई वाले सारे बैठे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बस बता दें, कल जैसे इनकी एलकेएम वाले के जो कर रहे हैं अपनी रैली जो भी है, अगर कोई वो खिलाफ कानून काम करते हैं तो किस तरीके से उनसे निपटेंगे? काजी साहब देखें, इसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। अगर खिलाफ कानून काम होगा तो फिर जाहिर है कि कानून अपने मुताबिक कार्रवाई भी होगी। थैंक यू।